அனைவருக்கும் வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு இந்த இந்த காஸ்டியூம்ல நீங்க என்ன பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருப்பீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது. நான் இஸ்லாமுக்கு மாறியிருக்கேன். अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज यहाँ आप सब से बात करते वक्त बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगी कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका फ़राहम किया। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं आज यहाँ किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, और मेरे लिबास से आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगरचे मुझे इस्लाम कबूल किए काफ़ी अरसा हो गया है, मगर मैं इतनी देर बाद आज आप लोगों से इस बारे में पहली मर्तबा इस तरह मीडिया और आवाम के सामने इस मौजू पर बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरी फ़ैमिली मुक़द्दम थी, और मीडिया पर आवाम को इस बारे में आगाह करने से पहले मैंने ये ज़्यादा ज़रूरी और अहम समझा कि अपनी फ़ैमिली को और उन लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करूं और उनको राज़ी करूं, जो कि मेरे लिए ज़्यादा अहम है और जो हमेशा मेरे अच्छे बुरे वक्तों में मेरे साथ खड़े रहे हैं। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि मेरे पिता हिंदू जबकि मेरी माँ क्रिश्चियन थीं, और मैं अब मुसलमान हूँ। इसके साथ साथ मैं इंडियन शहरी हूँ जहाँ की अक्सरियत हिंदू है। जब मैंने शुरू में अपनी फ़ैमिली को इस बारे में बताया तो उन्होंने मेरे इस फ़ैसले की काफ़ी मुखालिफत की थी। उन्होंने इसे फ़ौरी तौर पर कबूल नहीं किया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ के आदी होते चले गए और उन्हें मुझे बुर्के में देखने की आदत हो गई। आखिरकार वो वक्त भी आया जब मेरे बहन भाइयों ने कहा कि तुम हमारे लिए अहम हो, हम तुम्हें तुम्हारे किरदार और शख्सियत की वजह से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे धर्म की वजह से नहीं। तुम्हें हमारी फ़ैमिली में अहमियत हासिल है क्योंकि तुम हमारी फ़ैमिली मेंबर हो। तुमने वालिद के फ़ौत हो जाने के बाद हम सब छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट किया है, और हम तुमसे मोहब्बत की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब हिम्मत और हौसला मुझे मेरी छोटी बहनों ने दिया है। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया। अगरचे इस बारे में अखबारात ने बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें शाया की हैं। किसी ने कहा कि ये किसी मुसलमान लड़के की मोहब्बत में इस्लाम धर्म में चली गई है, तो किसी ने दुबई के किसी शेख के साथ मेरा संबंध जोड़ने की कोशिश की। किसी अखबार ने मेरी खुफिया मंगनी करवा दी और किसी ने मेरी शादी। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मगर मैंने इस सब को इग्नोर किया और सब्र से काम लिया। मैं आपको आज बता दूं कि मैं इस किस्म की लड़की नहीं कि मैं अपने फ़ैसले दूसरों की वजह से करूं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, मैं ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ दिल से अच्छी और सही लगेगी तो मैं करूँगी, वरना मैं उसे नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसे किसी शख्स के चक्कर में आकर इस्लाम कबूल नहीं करूँगी। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर किसी मर्द के चक्कर में आकर मैं अपने बेटे को गंवा दूँ तो मुझसे ज़्यादा बुरे नसीब वाला कौन होगा। और ना ही मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि किसी लड़के के चक्कर में आकर अपना धर्म छोड़ दूँ और सारे ज़माने की नफ़रत ले लूँ। आप खुद सोचें कि अगर मैं किसी लड़के से शादी के चक्कर में इस्लाम धर्म कबूल करूँगी तो मैं अपनी ज़िंदगी को कितनी गलत डगर पर डाल दूँगी, और ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से शुरू होने वाला पति पत्नी का रिश्ता कितनी गलत सिमत में चला जाएगा। लिहाजा मैं आज आप सबको क्लियर कर दूं कि मेरे इस्लाम कबूल करने की वजह कतई कोई शादी, मंगनी या लव अफेयर नहीं है। मैंने अगर इस्लाम कबूल किया है तो उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बाद
اس کا پورا گیان حاصل کرنے کے بعد اسے قبول کیا ہے۔ دراصل اس چیز کی شروعات اس وقت ہوئی جب میرے پتا کا دیہانت ہوا۔ اس کے بعد مجھے بہت ساری جگہوں پر اکیلے جانا پڑتا تھا، تو بطور ایکٹریس میرے لیے اکیلے مچھلی منڈی، سبزی منڈی یا گھر کا دوسرا سودا سلف لینے کے لیے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اداکارہ کے لیے ایسے پبلک میں جانا کتنا کٹھن کام ہے۔ آپ کو ہر کوئی جانتا ہے اور آپ کے گرد بھیڑ لگ جاتی ہے۔ لوگ آپ کا ایسے پبلک جگہوں پر نکلنا مشکل کر دیتے ہیں، تو مجھے اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنا چہرہ چھپانے کے لیے برقعے کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میں برقع پہن کر ایسی جگہوں پر جاتی تھی، اس سے میں کمفرٹ بھی محسوس کرتی تھی اور میری پروٹیکشن بھی رہتی تھی۔ مجھے بازاروں میں پبلک مقامات پر گھومتے ہوئے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن نے اس برقعے میں ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے پہلی مرتبہ اسلام کی کوئی چیز اچھی لگی تھی، اور میں نے کہا کہ واقعی اسلام نے برقعے کے ذریعے عورت کو بہترین تحفظ فراہم کیا ہے۔ یہ میری اسلام کے بارے میں پہلی جانکاری تھی، اور اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں اور زیادہ معلومات جمع کرنا شروع کر دیں۔ میں اس وقت اسلام قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، بس مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح میں نے آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد موجود مسلمان لوگوں سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیے۔ انہی لوگوں میں سے میرا ایک دوست ملک بھی تھا، اور ملک کی وجہ سے ہی میں حسن سے ملی تھی، اور حسن کو میں نام لے کر نہیں بلکہ بھیا کہہ کر بلاتی ہوں۔ حسن میرا وہ بھائی ہے جو میری فیملی سے پیدا تو نہیں ہوا، مگر میں نے اسے کبھی بھی سگے بھائیوں سے کم بھی نہیں سمجھا۔ میرے باپ کے دیہانت کے بعد حسن ہی میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ انسان تھا۔ فلم انڈسٹری میں میرے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ سب مجھ سے کسی نہ کسی غرض اور مطلب کے لیے تعلق رکھتے تھے۔ پروڈیوسر مجھ سے اس لیے تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کم معاوضے پر کام کرنے پر راضی ہو جاؤں۔ جونیئر اداکاروں کو یہ لالچ کہ میں ان کو بڑا رول دلا دوں۔ کسی نئے آرٹسٹ کو مجھ سے یہ کام کہ اسے چانس مل جائے، اور کئی لوگ میرے ساتھ سیلفی لے کر فیمس ہونے کے لیے میرے پیچھے رہتے، مگر ان سب میں ایک حسن ہی تھا جو ایسی کسی غرض یا مقصد کے لیے مجھ سے قریب نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو بس یہی کہوں گی کہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اس جیسا بھائی ملا جو دل سے خالص اور مطلب سے پاک ہو کر مجھے ملا تھا۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسے سب سے مختلف کیوں ہے، تو مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ اکثر مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم فلم انڈسٹری میں چند دوسرے مسلمانوں کو بھی دیکھو تو وہ تمہیں ایسے ہی تھوڑے مختلف نظر آئیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے دوسری مرتبہ اسلام کو پڑھنے اور جاننے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ جب میں نے اسلام کو پڑھا تو مجھے اسلام کی ہر چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ میں جیسے جیسے اسلام کو پڑھتی جا رہی تھی میرے اوپر اس کا اثر ہو رہا تھا۔ سچ کہوں تو اسلام کی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا، مگر میں یہاں ان میں سے صرف چند چیزوں کا ذکر کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلی یہ کہ قرآن کی ہزاروں آیتوں میں ایسے سینکڑوں سچائیاں اور سائنسی راز ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ تھا۔ مثلاً
دنیا کیسے بنی، زمین، سورج، چاند، ستاروں کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نہ صرف برے کاموں سے روکتا ہے، وہ تو خیر سارے ہی مذاہب برے کاموں سے روکتے ہیں، بلکہ اسلام جرم کی مستقل روک تھام کا سد باب بھی بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری کرنے سے تو ہر دھرم ہی روکتا ہے، مگر اگر آپ چوری کریں تو ہندو دھرم میں اس کی کیا سزا ہے، عیسائیت میں اس کی کیا سزا ہے؟ آپ کو کچھ عرصہ قید کر کے یا جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگرچہ وقتی طور پر یہ کافی ظالمانہ سزا لگتی ہے، مگر جب آپ کی خون پسینے کی محنت سے کمائی ہوئی قیمتی کار چوری ہو جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سزا کتنی ضروری ہے۔ اس سزا سے 2 فائدے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ شخص اب کبھی چوری نہیں کرے گا، اور دوسرا اس کی سزا دیکھ کر ہزاروں دوسرے چوری سے توبہ کر لیں گے۔ آج انڈیا میں کتنے ریپ کیس ہوتے ہیں، اسی طرح آپ اسلام میں ریپ کی سزا دیکھیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ اسلامی سزا کو یہاں لاگو کر دیں اور 5-10 ریپسٹ کو یہ سزا دے دیں تو سارے لفنگے ان کا حشر دیکھ کر ہی توبہ کر لیں گے۔ پھر صرف سزاؤں کو ہی نہیں، آپ اسلام کی دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں۔ آپ زکوٰۃ کے نظام کو دیکھیں۔ اب اگر انڈیا کے سارے مالدار لوگوں سے 2.5% مال لے کر غریبوں کو دینا شروع کر دیں تو آدھے سے زیادہ انڈیا کی غربت ختم ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں، اسلام میں ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک ریزن ہے، اور جب آپ اس لاجک اور وجہ کی جانکاری حاصل کرتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود اندر سے کہتا ہے کہ اتنی خوبصورت چیزیں کوئی انسان اپنی عقل سے تخلیق نہیں کر سکتا، بلا شبہ یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور انہی سب چیزوں کی سچائی جب مجھے پتہ چلی تو میں نے اسلام قبول کر لیا، اور آج میں یہ سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں اپنی کوئی صفائی دینے آئی ہوں۔ ہاں، البتہ مسلسل اخبارات میں میری برقعے والی تصاویر دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے جو غلط باتیں سوچی جا رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سچائی بتا دی جائے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ہندو باپ کی ہندو بیٹی تھی، اور میری اتنی بڑی تبدیلی سے عام لوگوں کے دماغوں میں سوال تو ضرور پیدا ہوں گے۔ دوسرا، میں آج یہ اہم اعلان بھی کرنے جا رہی ہوں کہ میں فلم انڈسٹری ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ میں کمرشل ٹی وی اور شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں میرے لیے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آسان نہیں تھیں، مگر میرے پتا کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم بہت مشکل میں آ گئے تھے۔ ہمارا گھر گروی ہو گیا تھا، میرے پتا کوئی بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اس سچویشن میں مجھے فلم انڈسٹری میں کام ملا تو میں نے اسے فوراً اختیار کر لیا۔ میں سر کمال حسن، سر رجنی کانت، سر سرات کمار کی بھی بہت شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے مجھے فلم انڈسٹری میں بہت سپورٹ ملی۔ مجھے فلم انڈسٹری نے میرے سارے کیریئر میں بہت سپورٹ کیا، اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی سپورٹ سے ہی میں 69 کامیاب فلموں میں کام کر سکی۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والے پروڈیوسرز، ایکٹرز، ڈائریکٹرز کی بھی بہت بہت آبھاری ہوں، مگر اس فلم انڈسٹری کی وجہ سے میں اچھے پتی اور اچھی فیملی لائف سے خالی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ میں اب فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر ایک اچھی فیملی لائف گزارنا چاہتی ہوں۔ بس آج کی پریس میٹنگ بلانے کا یہی مقصد تھا، اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات کا اعلان اور کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا نام تبدیل کر کے مونیکا سے MG رحیمہ رکھ رہی ہوں، اس لیے مجھے آئندہ اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے دل میں ایک سوال میری شادی کے بارے میں بھی ہے، تو میں بتا دوں کہ میں اب چونکہ مسلمان ہوں تو لازمی کسی مسلمان سے ہی شادی کروں گی، مگر وہ کون ہے اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، مگر میں جلد ہی اس بارے میں فیصلہ کروں گی، اور شاید 1 سال کے اندر اندر میں اس بارے میں فیصلہ کر کے یہ کام بھی کر لوں گی تاکہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاروں۔ بہرحال شادی کا فائنل فیصلہ تو گاڈ نے ہی کرنا ہے، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ اس میں اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you so much to all.